बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वहीद जुदून कहते हैं कि जिस शहर के अंदर डरे हुए लोग रहते हों, जिस मुल्क के अंदर लोग डर के अंदर रहते हों, जहाँ के सहाफ़ी डरे हुए हों, जहाँ के पॉलिटिशियन डरे हों, जहाँ के टीचर डरे हों, जहाँ के उल्मा डरे हुए हों, जहाँ के लोग डरे हों, तो वो शहर एक कब्रिस्तान लगता है। इसी तरह क्या है कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान बन चुका है जहां मरे हुए लोग हैं। कोई अपनी आजादी के लिए उठ के खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि इसके डर के खेल ने सबको रिपोर्ट बना दिया है। सारी की सारी ये जो फ्रीडम नाम की चीज है, ये अब पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। इवन जो इदारों के अंदर लोग काम करते हैं वो भी डरे हुए हैं अपने सुपीरियर से। पुलिस वाले डरे हुए हैं ताकि उनकी नौकरी ना चली जाए। ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है कि उनका ग्रेड कम ना हो जाए, वो डिमोट ना हो जाए। तो इस डरे हुए माहौल के अंदर फिर आप किस तरह से ग्रो कर सकेंगे, किस तरह से राइज कर सकेंगे, किस तरह से इस मुल्क को उस ऊंचाई पे लेके जा सकेंगे। चंद लोग हैं जो आपको डराते हैं और पूरी कौम डर के दुबक के बैठ जाती है। सब इंडिविजुअल हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस चीज को उन्होंने डर से पहले खत्म किया है वो हमें कौमों में बांटा है, फिरकों में बांटा है। क्या हुआ है? अकेले अकेले जहां उनकी कोशिश होती है वो जाके पकड़ते हैं, आपको अंदर कर देते हैं, आपके घर के अंदर घुस जाते हैं, आपके घर वालों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि डरे हुए लोग हैं। इस डर को निकालने का तरीका ये है कि अगर कोई आदमी आपके घर पे आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने निकलता है, आप उसको अपने पांव पे वापस मत जाने दें। जो आपके हकूक सलब करता है आप उसको पकड़ लें। जो आपको बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार करने आता है, आप उसको वहीं बिठा लें, उसे कहेंगे बेटा आज तुम्हारी बारी है। लेकिन इस डर को निकालें। हमारी तरह के इंसान है यार। जब तक इस मुल्क में 4 फौजियों को, 4 पुलिस वालों को मार नहीं पड़ेगी, तो ये अपनी औकात में वापस नहीं आएंगे। जब तक जजों के घरों का घेराव नहीं होगा, जब तक वो सही फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको उनको उनकी औकात में वापस लाना होगा। हम लोगों ने अपने टैक्सेस के साथ इन लोगों को इतना मजबूत कर दिया है, हाथ में बंदूकें पकड़ा दी हैं, डंडे पकड़ा दिए हैं, 0 मीटर गाड़ियां दे दी हैं। ये जो हमने जहाज खरीद के दिए हैं, हेलीकॉप्टर खरीद के दिए हैं, ड्रोन खरीद के दिए हैं, ये सारे के सारे अब हम पे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं। यहां पे जिसका जो काम होता है वो अपना काम नहीं करता, बल्कि सियासत करता है। पाकिस्तान सियासतदानों के मामले में बहुत खुद कफील है। हर गली, हर मोहल्ले, हर पत्थर के नीचे से आपको सियासतदान मिलेगा, लेकिन आपको रहबर नहीं मिलेगा, लीड करने वाला नहीं मिलेगा।
ہم اپنے گھر میں بھی رسوا ہیں اور پوری دنیا کے اندر بھی رسوا ہیں، کیونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو خود ساختہ غلامی کے اندر دے دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرائیو کریں، آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکیں، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بھی وقت ہے، آپ اٹھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو یونائٹ کریں۔ یہ پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس چیز سے نکلیں باہر، پاکستانی بنے، پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں۔ جب آپ یونائٹ ہوں گے، جب آپ ٹٹ فور ٹیٹ ہوں گے، جب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اگر کسی بھی انسان کو کسی تھانے میں بند کیا جاتا ہے بغیر کسی جرم کے، اسی وقت پورے تھانے کے گھیراؤ کر دینا چاہیے، کہ انہیں کہیں کہ سر آپ ڈیوٹی پہ آئے، آپ واپس آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ اس بندے کو باہر نکالیں۔ عدالتیں جب تک فیصلہ نہ کریں، ججوں کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جب جنگل کا قانون ہے، جب بنانا ریپبلک ہے، تو پھر ڈر کیسا ہے یار؟ جنہوں نے چوری کی ہے، جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے، اگر شام سے پہلے ان کو آپ سزا نہیں دلواتے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، ان کو چوکوں پہ نہیں لٹکاتے، ان کو جیلوں میں بند نہیں کرتے، تو یہ ملک رائز کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس ڈر کو اپنے اندر سے نکالیں۔ سچ بولیں، سیدھا راستہ اختیار کریں۔ اس ملک کے اندر یہ جو سپرمیسی ہے، شارٹ کٹ ہے، کلاسیفیکیشن ہے، شو آف کا نظام ہے، اس کو نکالنا ہوگا اپنے اندر سے۔ یہ جو ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے بیوروکریسی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کلاسیفیکیشن پڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رول کرنا ہے۔ اس نظام تعلیم کو آپ ختم کریں۔ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کی تعلیم دیں کہ آپ آزاد ہیں، یو ہیو اے فریڈم، یو ہیو آل دا رائٹس، کہ اگر کوئی بھی آدمی آپ کی ٹیریٹری کراس کرتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ روکیں۔ چار دیواریں گرا دی گئیں، پتہ چلا جناب کہ بہت بڑا جرم ہو گیا، لیکن آپ نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ نے جن لوگوں کو غائب کیا ہے، آپ نے جن لوگوں کی فلمیں بنائی ہیں، آپ نے جن ماں بہنوں کے گریبان پھاڑے ہیں، آپ نے جن بزرگوں کو دھکے دیے ہیں، وہ آپ کی ان گھٹیا قسم کی دیواروں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ آج کیا ہوا ہے؟ ہر اچھی جگہ، ہر اچھی بلڈنگ جو ہے وہ آرمی والوں کے پاس ہے۔ غریب آدمی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ایکڑز کے اندر ایک گھروں میں رہ رہے، بیوروکریسی انجوائے کر رہی ہے، عدلیہ انجوائے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ انجوائے کر رہی ہے، بھاڑ میں جائے غریب آدمی، ان کو ان کی کیا پرواہ۔ لیکن اس سپرمیسی کو آپ ختم کریں۔ کیوں؟ اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ لوگ آپ کو اسی طرح ڈرائیو کرتے رہیں گے، اسی طرح آپ کو ڈراتے رہیں گے۔
قانون سب کے لیے برابر ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم تک بیچارہ کورٹ کی چکر لگا دیتا ہے، لیکن کسی آرمی کا کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، جنرل، وہ کبھی بھی تھانے میں نہیں آتا، وہ کبھی کسی کورٹ میں پیش نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ناخدا بنا دیا ہے کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہیں، ان پہ کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ قانون کون لاگو کروائے گا؟ ہم لوگ لاگو کروائیں گے. کوئی بھی بندہ، چاہے وہ جتنا بڑا ہو مرضی ہو، چاہے وہ جرنل ہو، جج ہو، بیوروکریٹس ہو، بڑا کرپٹ سیاستدان ہو، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو شام سے پہلے وہ کٹیرے میں ہونا چاہیے. یہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا سسٹم. اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کے اندر سے ڈر نکالیں، ان کو آزاد بنائیں، ان کو سیدھی بات بتائیں، انہیں بتائیں یہ جو ہمارا آئین ہے یہ کوئی بتی نہیں ہے، یہ اصول ہیں ایک ملک کو چلانے کے، یہ قوانین ہیں ایک ملک کو چلانے کے، اور یہ قوانین سب کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، غریب ہے، امیر ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہے. ہر جگہ سپرمیسی ہو رہی ہے. کئی ایئرپورٹوں پہ لوگ سپر سیٹ کر رہے ہیں، کوئی کتاروں میں سپر سیٹ کر رہا ہے، کوئی نوکریوں میں سپر سیٹ کر رہا ہے، کوئی کالج میں داخلے میں سپر سیٹ کر رہا ہے. اس سپر سیڈنس کو ختم کرنا پڑے گا. میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے پڑیں گے. لائن میں کھڑے ہو کے ہر آدمی کو، چاہے وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں یا وہ ایک مزدور رکشہ چلانے والا ہے، اگر لائن میں جو فرسٹ کم فرسٹ ہے اس کو اسی طریقے سے سرو کیا جائے. نکالیں یار ان چیزوں کو. آپ کس گند میں پڑ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، ہم غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ہمیں میڈیا ڈرا رہا ہے، کبھی ہمیں پولیٹیشین ڈرا رہے ہیں، کبھی ہمیں ماموں ڈرا رہے ہیں، کبھی ہمیں پھپھو ڈرا رہی ہیں، کبھی ہمیں مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں. یہ سبز ٹوپی، نیلی ٹوپی، پیلی ٹوپی پہننا آپ کا یقین نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا دین نہیں ہو سکتا. دین آپ کا سنت مبارکہ ہے، دین آپ کا قرآن حکیم ہے. اس کے علاوہ یہ تمام انسانی دماغ کی پیداوار ہیں. یہ سب ہم لوگوں نے اپنی آسانیوں کے لیے دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ ڈرا ڈرا کے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں. یار اسلام تو محبت کا، امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، لوگوں کو جوڑنے کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا وہ ہے، انصاف کا مذہب ہے. پھر ہم کون سا اسلام اپنا رہے ہیں؟ اسلام کی چند چیزیں ہوتی ہیں: آپ کا اخلاق، آپ کا اخلاص، آپ کی حیا، آپ کا لین دین، آپ کی ہیل اینڈ ڈیل. اگر وہی صحیح نہیں ہے تو پھر کون سا اسلام ہے یار؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے تو شام سے پہلے اس ظلم کا مداوع کیا جائے. ہم لوگ یہ جو عدالتوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں بیٹھ کے، یہ سب فضول چیزیں، یہ قوم کا وقت ضائع کیا جاتا ہے. پھر ہمارے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ ہیں جہاں سے جوتے کھاتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں نہیں جی عدالتیں انصاف دیں گی. یار یہ عدالتیں آپ کو کیسے انصاف دیں گی؟ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟
دوسروں کی لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، وقت سے پہلے، شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف کیس کیا چل رہا ہے کہ جی عدت کا معاملہ تھا، عدت سے پہلے شادی کر لی۔ لیکن جن لوگوں نے بڑے بلنڈرز کی ہیں، ہمارا وزیر اعظم جو کرپٹ وزیر اعظم تھا، وہ جرنلسٹ پہ لائنیں مار رہے، بیٹی اس کی بھاگ چکی ہے کسی کے ساتھ، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے نام آتے ہیں، کوئی قطری شہزادہ آتا ہے، قاضی صاحب ہیں، ان کی بیگم جو ہے دو دو جناب شناختی رکھ کے کاٹ کر کے جائیدادیں خرید رہی ہیں، باجوہ کی گھٹیا بیوی اور اس کے کروڑوں روپے کی جائیداد ہے۔ یار یہ سب کیا ہے؟ ایک طرف توشہ خانے سے گاڑیاں لی جاتی ہیں، دوسری طرف سے ایک آدمی گھڑی لے لیتا ہے، جی دس از اے بگ ڈیل۔ خیر، یہ تو جو گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے یہی ٹیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کیا ہے، ڈرے ہوئے لوگ صرف لعنت ملامت کرتے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہوتے۔ آج خیبر سے لے کر کراچی تک اگر تمام لوگ یکجو ہو کے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ قانون کی پاسداری کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سچ کو سپورٹ کر رہے ہیں، نکلیں، آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں۔ ان لوگوں کے جن کو ہم عزت دیتے ہیں، توقیر دیتے ہیں، جرنل بناتے ہیں، اگر یہ اپنا کام صحیح نہیں کرتے، یہ اپنی طاقت کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ان گدھوں کو پکڑ کے آپ ان کا پھینٹا لگائیں، ان حرام زادوں کو ان کی اوقات یاد دلائیں، ان کو صرف کہیں کہ یہ وہ کام کریں جو ان کا کام ہے۔ آج اگر کوئی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری آرمی یا آرم فورسز کا بندہ اگر کہیں پہ کوئی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہے، اس کے خلاف کیس قائم کرے۔ ہر چیز کو ہم نے بزنس بنایا ہوا ہے کیونکہ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس ڈر کو ہمیں نکالنا پڑے گا، اب ہمیں سیدھی باتیں کرنی پڑیں گی، ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں اب یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نامعلوم افراد، بلکہ ہمیں ان لوگوں کے نام لینے پڑیں گے کہ یہ فلانا جرنل ہے، یہ فلانا بیوروکریٹس ہے، یہ فلانا پولیس والا ہے، یہ فلانا آئی جی ہے۔ یار اس خدا سے نہیں ڈرتے ہو جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں، جس نے آپ کو یہ بریدنگ دی ہے۔ ہم ان 3 روٹیاں کھانے والے گدھوں سے ڈر جاتے ہیں۔ تو وقت ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو جگائیں۔ کیا آپ جہاں رہ رہے ہیں، کیا آپ آزاد فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں؟ ہماری قوم تبھی رائز کر سکتی ہے جب تک جاگے گی نہیں، جب تک کام پہ بلیو نہیں کرے گی، جب تک سچ نہیں بولے گی، جب تک ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑے گی، جب تک اس ملک کی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرے گی۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، چند ایک آدمیوں کو تھپڑ بھی پڑیں گے، قصون بھی پڑیں گے، شاید 1-2 دن جیلوں میں بھی رہنا پڑے، لیکن وہ ساری دیواریں توڑ دیں، اس غلامی کی زنجیروں کو توڑیں۔ پورا ملک ایک مذاق بن چکا ہے۔ آج بھی جو بیچارے سیلاب کے متاثرین ہیں، آج بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے سانسیں لے رہے ہیں۔ 2 سردیاں آ گئیں، 2 سردیاں چلی گئیں، ان کا چھت نہیں بن سکا۔ سمگلنگ اتنی ہو رہی ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر، اس کی انتہا نہیں ہے۔ دشمن اس حد تک آ کے ہمیں مار کے چلا جاتا ہے، اس کی روک تھام نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر 3 قسم کے تعلیمی نظام ہیں، پتہ نہیں ہم کس قسم کے گدھے پروڈیوس کر رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے اپنی عدالتوں میں یا اپنے کالجز میں، وہاں پہ وہ جو لارڈ ماؤنٹن تھا اس کی تصویر لگانی چاہیے تھی، کیونکہ قانون تو اسی کا چل رہا ہے، سسٹم تو اسی کا چل رہا ہے۔ قائد اعظم بابا تو بیچارہ، جس کو تو ہم نے پکڑ کے پھڑکا دیا تھا، ہم لوگوں کو اب سچ بولنا پڑے گا، ہمیں اب اس ڈر کے کھیل سے نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح پاکستان کسی صحیح سمت پہ جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔